Welcome in Informational Video Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारिक व तआला के बबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुलझना वो घोड़ा था जिसने मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफा की थी। ये घोड़ा कहाँ से आया था और फिर कहाँ गया? मैदान करबला में इस घोड़े ने क्या काम अंजाम दिया और कैसे दिया? कैसे इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफा की? शिया हजरात इस घोड़े की शबिया क्यों निकालते हैं? तारीख में लिखी गई सुलझना के बारे में सारी मालूमात आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। शियों के यहाँ सुलझना का एक खास मुकाम है। सुलझना अरबी में पर वाले के मायने हैं और इस्लाम है परिंदों से तशबिया देते हुए चाबक और तेज घोड़े को भी कहा जाता है। शियात में सुलझना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े को भी कहा जाता है। सुलझना बहुत तेज और चाबुक थे और मैदाने जंग में बहुत तेजी से अमल दिखाता था और तेजी से परिंदों की तरह कहा कि इस वजह से ये नाम दिया गया। सुलझना जिस्मानी साख्त के लिहाज से दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ था। इसकी पेशानी पर एक खुशनुमा और चमकदार उभार था, मगर फिर भी ये दो मालाई किस्सों में ऐसे घोड़ों को यूनानी कौम के नाम से पुकारा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे घोड़े पाए जाते थे। इनके मालिक पर एक चमकदार उभार या सींग हुआ करता था और इनके पर होते थे जो परवाज भी करते थे। बाज़ रवायात के मुताबिक वो घोड़े जन्नात थे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद नापैद हो गए। अंधों के अवतार काल के मुजस्मे में भी इसको ऐसे घोड़ों पर बिठाया गया जिसके पर कोहे तूर पर भी सुलझना की वफा का चर्चा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मनाजात के लिए जा रहे थे। एक इसराइली गुनहगार ने कहा, ए खुदा के नबी, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, आप खुदा से मेरी सिफारिश कीजिए ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। कलीमुल्लाह ने इसकी वकालत की जवाब में कहा मिला कि ए मूसा, आप जो मांगोगे मैं दूंगा और जिसकी तलब मगफरत करोगे, बख्शिश मांगोगे, मैं उसकी मगफरत कर दूंगा, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल की बख्शिश नहीं है। अर्ज किया गया, हुसैन कौन है? खताब हुआ, वही जिसका जिक्र कोहे तूर पर हो चुका है। कहा, इनको कत्ल कौन करेगा? फरमाया, इनके नाना की बदबख्त और सरकश उम्मती मैदाने करबला पर घोड़ा इनका सैया करता हुआ दर खैमा पर आएगा और ऐलाने जुल्म बयान करेगा। आसमानी सहीफे की भी हदीस में है कि हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत उज़्मा से सैकड़ों बरस पहले अव्वल अज़म पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बयान फरमाया, जो इन पर रोए या रुलाए या रोने वाले की शक्ल बनाए, इसके जिस्म को मैंने आग में हराम कर दूंगा। सुलझना का शजर नसब इस तरह बयान किया गया है कि एक रवायत के मुताबिक सुलझना का शजर नसब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घोड़े से जाकर मिलता है। दूसरी रवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर फ़लस्तीन से मक्के आया करते थे, इसी घोड़े की नस्ल है और बाज़ के नज़दीक सुलझना जन्नत की सवारियों में से एक सवारी है जो रसूल खुदा और अहले बैत के लिए बुराक की तरह थी, खुदा ने भेजी थी। बास के मुताबिक ये सुलझना कोई आम घोड़ा ना था, बल्कि एक जिन था जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की खदमत पर मामूल था और अपने फ़र्ज की तकमील के बाद 61 हिजरी को वापस लौट गया। और बास के नज़दीक सुलझना एक फरिश्ता था जिससे यौम आशूरा के वाक़यात का गवाह बनना था। मुआरफ ये लिखने पर मजबूर हो गया कि अकेला वार हुसैनी घोड़ा ने किसी और दुनिया की मखलूक नजर आता है। सुलझना कहाँ से आया था, इसके मुतल्लिक बहुत सारी दास्तानें लिखी गई हैं, लेकिन जो मशहूर और मोतबर है वो सिर्फ दो। एक ये कि सुलझना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक था जो उर्स में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला था।
اور اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی حارث نامی ایک عرب سے خریدا۔ اس وقت زلجنا بھی ایک بچہ تھا، اس کا اصل نام مرتجز تھا، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام بھی بچے تھے اور زلجنا کو بہت پسند کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے، تو ایک دن مسجد سے نکلے اور اس طول کی طرف دیکھا کہ زلجنا کے قریب مولا حسین کھڑے ہیں اور ان کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ زلجنا بار بار اپنے سر کو امام حسین کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ امام حسین اس کو پھر پیار کرتے ہیں۔ یہ کافی دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور کہا، حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے نا؟ کہا، جی نانا، یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبھی تو تم بھی اسی سے پیار کرتے ہو، ہم نے تمہیں دیا اور آج سے یہ تمہارے نام ہو گیا۔ اس دن سے امام حسین علیہ السلام نے جب زلجنا کی سواری کرنا چاہتے تو قریب بیٹھ جاتے تو زلجنا فوراً پاس بیٹھ جاتا، اور جب چاروں پیر اور ہاتھوں سے بیٹھ جاتا تو امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہو جاتے اور بہت آہستہ آہستہ اٹھتا، کہیں امام حسین علیہ السلام ڈگمگا نہ جائیں۔ آہستہ آہستہ چلتا، اور جب امام حسین علیہ السلام اترنا چاہتے تو اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جایا کرتا، کہیں اترنے میں آپ کو زحمت نہ ہو۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت عبد المطلب کو یمن کے بادشاہ سیف بن یزن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے۔ اس وقت رسول خدا کی عمر 8 برس تھی اور بادشاہ جبر کی خواہش تھی کہ آپ ان گھوڑوں کو اپنے پوتے کو دے دیجیے گا، وہ بڑا ہو کر نبی بنے گا۔ میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبد المطلب وہ گھوڑے اپنے پوتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا اور آپ نے کم سنی کے عالم میں باری باری ہر گھوڑے کی سواری کی۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا اور ایک گھوڑے کا نام میمون رکھا، اس کا نام زلجنا رکھا، ایک کا نام تابیہ رکھا۔ سیف بن زید نے گھوڑے دینے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شفاعت کی بھی دعا کی التجا کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سارا سفر ایک اونٹنی پر تھا اور نہ ہی میدان کربلا میں آپ کے پاس کوئی گھوڑا آیا، نہ زلجنا تھا، اور نہ ہی راستے میں یا میدان کربلا میں آپ کو کسی گھوڑے نے بھی گھوڑے دیے۔ امام حسین علیہ السلام کی سواری جو زلجنا کے نام سے موسوم تھی، اس نے اپنے مالک کے ساتھ اس آخری وقت تک کا ساتھ دیا جب تک کہ کوئی مددگار باقی نہ تھا۔ کسی نے بھی معلوم کہ کربلا میں فرزند رسول کے لیے پانی کا قید ہو گیا تھا، یعنی قحط پڑ گیا تھا۔ بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے، جس میں علی اصغر جیسا شیرخوار بچہ بھی ہو، لب تر کرنے کے لیے پانی ناموجود ہو، گھوڑے پانی سے سیراب کیے جا سکتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اگر بچوں کے لیے سب سے آخری قطرہ پینے کے لیے پانی کا صرف ہو سکتا ہے تو گھوڑے اس کے قبض سے پیاسے ہوں گے، اور اس کے بعد صبح سے پہر کے وقت تک برابر سید شہداء کو عرب کی تیز دھوپ گرم ہوا میں خیمہ گاہ میں میدان جنگ تک لانا اور لے جانا، ہر عزیز کی رخصت کے بعد خیمہ کے پاس ہونا اور عزیز کی جان کنی کے وقت میدان جنگ میں اس کے سرحانے، یہ تمام آمد و رفت جو تھی وہ گھوڑے کی پشت پر ہی ہوتی تھی۔ پھر حملے، لڑائی اور قیامت خیز لڑائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سب سے پہلے آغاز جنگ تیروں کی بارش سے ہوا تھا، اس کے بعد ظہر سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جب تمام یزیدی فوج نے مجموعی طور پر تیروں کی بارش کی اور ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی ضد گھوڑوں ہی پر ہوئی تھی۔ چنانچہ فوج حسینی کے زیادہ گھوڑے اس میں ختم ہو گئے اور اکثر سوار پیدا ہو گئے،
اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت زلجنا کو کوئی زخم نہیں آیا؟ اس جنگ و جلال میں، اس ہنگامہ قتال میں گھوڑے کی پیاس اور اس کے جگر کی سوزش اس کے احساس سے تعلق رکھتی ہے، مگر وہ یادگار ہے کہ جب فوج سے میدان صاف ہوا تو فرات کا دامن بالکل خالی ہو گیا۔ امام حسین نے نہر کے قریب آئے، گھوڑا اپنا نہر میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ اے میرے باوفا دوست، تو بہت پیاسا ہوگا، یہ پانی موجود ہے، اپنی پیاس بجھا لے۔ اس وقت کوئی نہیں کہ فرات کی موجیں گواہی دیں گی، کہ ساحل فرات شہادت دے گا کہ گھوڑے نے اپنی گردن اٹھا لی تھی، اپنا سر بلند کر لیا تھا، اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ آپ اس پانی سے سیراب نہ ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نہر سے باہر نکل آئے اور گھوڑا بہت پیاسا نکلا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب گھوڑے کی تمام کوششیں جنگیں ختم ہو چکی، تو جب اس کی پشت اس کے راکب سے خالی ہو گئی، جب اس کے مالک کو چاروں طرف سے خون آشام اور دشمنوں کی تلواروں نے گھیر لیا، اس وقت اس کے لیے حسین کی سب سے بڑی خدمت کا وقت آیا۔ اس وقت اس نے وہ کام انجام دیا جو اس کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ اس نے خود اپنے فرض کا احساس کیا اور وہ بے کس و بے بس عورتوں کو جو خیموں میں اپنے والی وارث کی قبر کی منتظر تھیں، وہ اس خبر کی منتظر تھی کہ ہمیں کوئی خبر ملے، جا کر اپنے مالک کی خبر پہنچانے گیا، اور ارباب مقاتل اور راویوں نے زلجنا کی وفاداری اور چابکی کے بارے میں بہت ساری روایات نقل کی ہیں اور اس کو عظمت کے ساتھ یاد کیا ہے۔ بالخصوص جب امام حسین علیہ السلام شدت پیاس سے، زخموں سے خون ریزی کی وجہ سے نڈھال تھے، تو زلجنا بڑی پھرتی کے ساتھ امام کو میدان سے باہر لے آیا تاکہ خیمہ گاہ پہنچا سکے، لیکن پہنچنے سے پہلے امام زین سے زمین پر گر پڑے اور ابن سعد نے آواز دی، کہا اس گھوڑے کو پکڑو، خدا کی قسم بہت قیمتی ہے، یہ رسول خدا کا گھوڑا ہے۔ جب عمر سعد کی فوج نے پکڑنے لگے تو زلجنا نے اس پر حملہ کیا اور پاؤں سے مار کر کچھ کو ہلاک کر دیا۔ ابن شہر اشوب میں زلجنا کے مارے ہوئے افراد کی تعداد 40 بتائی ہے، جبکہ بعض نے اس میں سے بھی زیادہ ذکر کیا ہے۔ ابن سعد نے اسے چھوڑنے کا کہا، ورنہ بہت سارے مارے جانے کا اندیشہ تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے زلجنا کی زین سے زمین پر گر گئے تو زلجنا امام کے بدن پر آیا اور امام کے خستہ بدن کے گرد گھومتا تھا، بدن کو سونگھتا تھا اور بہت سی زیادہ لیتا تھا۔ پیر اپنی پیشانی کو امام کے خون سے آلودہ کیا، جبکہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارتا تھا اور ہنہناتے ہوئے خیمہ گاہ کو چلا۔ خیمہ گاہ پہنچ کر ہنہنانے لگا، اپنے سر کو زمین پر مارنے لگا۔ جب اہل حرم نے زلجنا کو اس حالت میں دیکھا تو خیموں سے باہر آئے اور اس کے سر اور بدن پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کلثوم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر فرمایا، واہ محمد بھیا ہو، یہ مصائب کا واقعہ خطبہ اپنے مجالس میں بیان کرتے ہیں۔ روز عاشوراء زلجنا کے انجام کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف رائے پائی جاتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت سے قبل خیمہ گاہ لانے کے بعد ہی زلجنا نے اپنے سر کو زمین سے پر دے مارا اور خیمہ گاہ کے سامنے مر گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ امام کی شہادت سے پہلے ہی مر گیا اور امام کچھ وقت تک عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ پیدل لڑتے رہے اور پھر شہید ہوئے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ زلجنا خیمہ گاہ سے لب فرات کی جانب گیا اور خود کو دریا میں غرق کر دیا۔ صفوہ کے دور میں خاص کر کہا کہ جاریہ دور میں زلجنا آزادی کے ادبیات میں شامل ہوا اور نماز یا ماتمی نشانی کے طور پر مشہور ہوا۔ بعض ممالک میں عاشوراء کے دن بغیر سوار کے ایک گھوڑے کو زلجنا کی شریک کے طور پر جلوس میں لایا جاتا ہے، جس کے بدن کو سرخ رنگ سے مزین کیا جاتا ہے اور اس پر مختلف تیر بھی لٹکائے جاتے ہیں، اور زلجنا جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے ممالک پاکستان ان دو نظیر میں خاص اہمیت کا حامل ہے، اور آزادی کے عین میں ایک ممالک سے تاثوا
کہ عاشورہ کے دن ایک گھوڑے کو سجا کر زلجنا کے چبئی کے طور پر لایا جاتا ہے اور آزادی کے دستوں میں اسے پھیرایا جاتا ہے اور لوگ اس سے تبرک کرتے ہیں۔ اور زلجنا کو سجایا کیوں جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے زلجنا پر سوار ہو کر مکتب کی طرف رخ کیا تو تمام مستورات نے دوریہ قطار بنا لی، اور جیسے ہی زلجنا نے مستورات کی قطار کے درمیان چلنا شروع کیا تو تمام مستورات اپنے سروں پر بندے کپڑے کھول کر زلجنا کی گردن میں باندھنے لگی اور کہتی گئیں کہ ہمارے سر کے اس بندے کپڑے کی لاج رکھنا اور مشکل وقت میں امام حسین علیہ السلام کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ یاد رہے، عرب خواتین برقعے کو سر پر سنبھالنے کے لیے دوپٹے کی طرح ایک کپڑا استعمال کرتی تھی جو ماتھے سے سر کی پشت کی جانب باندھا جاتا تھا۔ یہ بالکل دوپٹے کی مانند ہوتا تھا جو میں نے عاشورہ مستورات میں زلجنا کی گردن میں یاد دہانی کے طور پر سر کے دوپٹے باندھے۔ آج خواتین مظلوم مستورات کی یاد میں بطور منت چبی زلجنا کی گردن پر دوپٹہ باندھتی ہیں، اور اللہ راہوار حسینی کے صدقے خواتین کی شرعی حاجات مستجاب فرماتا ہے۔